अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 14 है, सूरत अन-नहल है, रुकू नंबर 15 और आयत नंबर 70 के बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, फज़्ज़लकुम, फजीलत दी तुमको, बाज़कुम, बाज़ तुम्हारे को, अला बाज़िन, ऊपर बाज़ के, फिर रिज़्क़ के भी, तमाम रिज़्क़ के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह फरमाते हैं कि इंसानों, तुम्हें रिज़्क़ के मामले में हमने किसी को ज़्यादा रिज़्क़ दिया, किसी को कम दिया। इस तरह रिज़्क़ जो है ज़्यादा वाले जो है उनको कम रिज़्क़ वालों पर फजीलत दी। इसी तरह बाकी मामला दीनी मामलात में भी है कि अल्लाह ताला जो ज़्यादा नेक खालिस ईमान वाले, ज़्यादा इबादत वाले होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, फजीलत रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे पर फजीलत दी है रिज़्क़ के बारे में। फ़मल्लज़ीना, पस नहीं हैं वो लोग, फ़ुज़्ज़िलू, जो फजीलत दिए गए, बिराद्दी, रद्द करने वाले, रिज़्क़िहिम, अपने रिज़्क़ को, अला, ऊपर उसके, मा, जो मलकत, मालिक हुए, ऐमानुहुम, दाएँ हाथ उनके। मलकत ऐमानुहुम, मालिक हुए दाएँ हाथ उनके, यानी ग़ुलाम। फरमाया तुमको अल्लाह ताला ने अपने ग़ुलाम के मुकाबले में ज़्यादा रिज़्क़ देकर तुम्हें ज़्यादा फजीलत दी है उसके मुकाबले में। और इसी तरह जितने भी ज़्यादा रिज़्क़ वाले लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के एतबार से ज़्यादा फजीलत दी है। और वो अपने रिज़्क़ को नहीं हैं रद्द करने वाले, लौटाने वाले, फेर देने वाले, और ऊपर अपने मा, मलकत, जो मालिक हुए, ईमानुकुम, मालिक हुए दाएँ हाथ उनके, यानी अपने ग़ुलाम। फरमाया वो इंसान जिनको हमने रिज़्क़ में फजीलत दी है, रिज़्क़ ज़्यादा दिया है, उनके अंदर ये हौसला नहीं है कि वो अपने रिज़्क़ में अपने ग़ुलामों को शामिल करके उनको अपने बराबर कर लें। फ़हुम फ़ीह सवाउन, पस वो बीच उसके बराबर हो जाएं। यानी तुम में से कोई भी ज़्यादा रिज़्क़ वाला इंसान जो है वो अपने ग़ुलाम को या नौकर को अपने रिज़्क़ में, अपने मालो दौलत में जो है वो शामिल करके अपने बराबर नहीं कर सकता। ये हौसला नहीं है किसी के अंदर भी। तो ज़रा सोचो, जिनको तुम गंज बख्श कहते हो, ख़ज़ानों वाले कहते हो, अल्लाह कहता है वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, तमाम ज़मीनों आसमान के ख़ज़ाने अल्लाह के पास हैं। और तुम जो है उसकी मखलूक में से किसी को गंज बख्श कह देते हो, किसी को कुछ कह देते हो। ज़रा इस मिसाल से, दलील से ज़रा बात तो समझो कि जब तुम्हारे अंदर ये हौसला नहीं है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने ज़्यादा रिज़्क़ देकर दूसरे लोगों पर फजीलत दी है, और तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि अपने मालो दौलत में जो है अपने ग़ुलामों को या नौकरों को शामिल करके उनको अपने माल में से हिस्सा देकर उनको अपने बराबर कर लो। जब तुम्हारे अंदर जो है वो हौसला नहीं है, या तुम नहीं चाहते हो, तो अल्लाह किस तरह चाहता है कि वो ज़मीनों आसमान के जो ख़ज़ानों का मालिक है वो अपने ख़ज़ानों में जो है अपनी मखलूक में से किसी को शामिल करके अपने बराबर कर ले। जब तुम नहीं चाहते तो अल्लाह कैसे चाहता है? तुम खामखा जो है अल्लाह के ख़ज़ाने जो है उनमें जो है मखलूक को शामिल करते हैं कि फ़लाँ गंज बख्श है। ये तुम क्या कर रहे हो? जब तुम खुद अपने रिज़्क़ में अपने ग़ुलामों और नौकरों को हिस्सेदार बनाकर उनको अपने मद्दे मुकाबल नहीं बनाते, तो अल्लाह ताला जो है वो किस तरह को बेवकूफ़ समझा तुमने कि वो जो है ख़ज़ानों का मालिक है और उसने मखलूक को जो है ख़ज़ाने बख्श के, गंज बख्श करने, ख़ज़ाने बख्शने वाला, तो उसने जो है अपने ख़ज़ाने जो है मखलूक को दे दिए तो उसको अपने बराबर कर दिया। ये कैसी मंतक है?
تم تو یہ کام نہیں کرتے، تم یہ حوصلہ نہیں رکھتے، تو اللہ کس طرح جو ہے وہ اپنے خزانوں کا مالک جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے بنا دے اور تم اس کو کہو جی یہ گنج بخش ہے، یہ خزانے بخشنے والا ہے؟ اس کے پاس کہاں سے خزانے آ گئے؟ تو اللہ دلیل سے بات کر رہا ہے کہ ذرا اپنی ضمیر سے پوچھو کہ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو کہ اپنے مال و دولت میں اور رزق میں جو ہے اپنے کسی غلام اور نوکر کو شامل کر کے تم اس کو اپنے برابر اپنے مقابلے میں جو ہے لے آؤ؟ جب تم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کس طرح برداشت کرے گا کہ وہ اپنے خزانوں میں سے جو ہے کسی مخلوق میں سے کسی کو دے کر جو ہے اس کو مد مقابل بنا لے اپنا؟ تو اللہ دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات تم کہتے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنے خزانوں کا مالک نہیں بنایا۔ فرمایا کہ بنعمت اللہ ہے، کیا پس ساتھ نعمتوں اللہ کی کہ یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق کو نعمتیں مال و دولت بانٹتا ہے، یہ اصل جو ہے اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بجائے جو ہے یہ درجہ، یہ مقام، یہ فضیلت جو ہے مخلوق کو دے دیں۔ کہ جیسے ہمارے کہتے ہیں جی اللہ جو ہے جو یہ مشرک ہمارے کلمہ پڑھ رہے ہیں مشرک بھی یہی کہتے ہیں، وہ جی تانوں کی پتہ تسی تو بزرگوں کے منن والے نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ بزرگوں کو دے دیا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے جو اللہ کے علاوہ کو ماننے والے مشرک ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ حضور آپ جو ہے بزرگوں کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے اپنا بزرگوں کو دے دیا۔ ایسے جملے میں نے اپنی کانوں سے سنے ہیں۔ فرقوں کا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ اچھا اس طرح کی اور بھی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملے گا نہیں، پتہ نہیں پہلا مصرع یاد نہیں ہے، جو لینا ہے لے لو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مصرع شعر کا یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا ہے، لہذا جو لینا ہے اللہ کے پاس صرف توحید رہ گئی ہے، جو کچھ لینا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو۔ یہ ایسے شرکیہ جملے جو ہے لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اصل میں انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یہ باتیں کر کے۔ یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں۔ اصل یہ شرک میں جو ہے لوگوں کو جو ہے خود بھی پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے شرک میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ہے بزرگوں نے دیا ہے۔ جس نے پیراں دیتا، اس کے ماں باپ نے نام رکھا ہے بچے کا پیراں دیتا، ان کا ایمان ہے کہ ہمیں یہ بیٹا جو ہے اللہ نے نہیں پیروں نے دیا ہے۔ سائیں دیتا، یہ سائیں نے یہ بیٹا دیا ہے، سائیں صاحب نے، اللہ نے نہیں دیا، انکار ہے۔ تو یہ مشرکانہ نظریات جو ہے پہلی قوموں میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قرآن ان کی نفی کرتا ہے۔ فرمایا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پس ساتھ نعمت اللہ کی کہ وہ انکار کرتے ہیں۔ نعمتیں تو ساری اللہ نے دی ہیں، نعمتوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اور یہ اللہ کا انکار کر کے جو ہے اس کی مخلوق کی طرف ساری نسبتیں کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کچھ دیا، فلاں نے یہ کچھ دیا، فلاں نے یہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم واسطے تمہارے من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے ازواجن بیویاں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولادیں دی، عورتیں بھی، مرد بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی۔ وجعل لکم، اور اس نے بنایا واسطے تمہارے من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، اللہ نے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے پیدا کیے۔ وحفظتاً، اور پوتے، حفظتاً پوتے پیدا کیے۔ یہ کون پیدا کرنے والا ہے، کون دینے والا ہے بیٹے پوتے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے ہاں سائیں دیتا، پینا دیتا، فلاں دیتا، فلاں دیتا، تو یہ جو ہے یہ سب جو ہے سب جھوٹ ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب گناہ گاروں کو معاف کر دیں گے اگر چاہیں گے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔
جو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اعمال میں، اس کی عبادت میں، اس کے فیصلوں میں کسی اور کو شامل کرتے ہو، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اگر شرک جو ہے اس کا خاتمہ کروا کر توبہ کر کے دنیا سے نہ گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے رزق دیا تم کو، من تو یہ بات ہے تمام حقیقی پاکیزہ چیزوں سے۔ اللہ کا تمام رزق جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ کھیتی باڑی ہوں، پھل ہوں، جانور ہوں، چوپائے ہوں۔ اللہ نے خود جو ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں فلاں جانور تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے کھانا اس کا، اور فلاں فلاں جانور جو ہے کتا، بلدہ، خنزیر وغیرہ وہ حرام ہے، اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ فرمایا جتنے پنجوں والے جانور ہیں وہ حرام ہے تم پر، جو اپنے ناخنوں سے شکار پکڑ کر کھاتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے رزق دیا تم کو حقیقی تمام حقیقی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ آفا بالباطل، کیا پس ساتھ حقیقی جھوٹ کے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ جھوٹے جو ہے باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو جو ہے ان کے پیروں نے، گمراہ پیروں نے کہہ دیا کہ فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ وہ اپنے مریدوں پر جو ہے کچھ چیزیں جو ہے حرام کر دیتے ہیں، جیسا قرآن پاک میں ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ مائدہ یا نساء کے اندر، کہ مشرک جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جو اس مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکیں گی، عورتوں پر انہوں نے حرام کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے جو ہے کوئی بچہ حلال جانور کا یا جانور جو ہے عورتوں پر حلال نہیں کیا، اپنا حرام نہیں کیا۔ تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو ہے حلال اور کسی کو حرام کر لیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے، مرد کھائیں گے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مردہ ہو، پیدا ہو، تو پھر مرد اور شامر جو ہے، عورتیں جو ہے وہ سارے کے سارے مل کر کھاتے ہیں۔ پھر یہ سارے انہوں نے خود جو ہے فیصلے کیے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی بھی جانور یا اس کے بچے کو جو ہے مردوں کے حلال کے لیے حلال نہیں کہا عورتوں کے مقابلے میں، اور عورتوں کے لیے حرام نہیں کہا مردوں کے مقابلے میں۔ اس لیے یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ فرمایا آفا بالباطل، کیا پس ساتھ حقیقی جھوٹ کے یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ، اور ساتھ نعمت اللہ کی کہ ہم یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ جھوٹی باتوں پر، جھوٹے فیصلوں پر، من گھڑت فیصلوں پر جو ہے، من گھڑت دینوں پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہے ایمان ہے۔ دنیا جہان کے کھانے، پانی، پینے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، رزق میں شامل ہیں، انسانی ضروریات میں شامل ہیں، ان سب کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے ایمان، خالص ایمان، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک منافقت سے پاک کر کے اس میں اپنا خالص دین شامل کر دے، وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز ہے، کلمہ توحید۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے ترازو میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی، بھاری نیکی ہوگی، وہ کلمہ توحید ہے۔ اس کلمہ توحید کا سب نیکیوں سے بڑھ کر وزن ہوگا نیکیوں کے ترازو میں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی نیکی جو ہے انسان کی عملوں کے اعتبار سے، وہ اس کا اخلاق ہے، حسن اخلاق، جو اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اچھا وہ ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا معیار جو ہے وہ مقرر کر دیا۔
اب معیار کیسے مقرر ہوا؟ 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بے شک وہ کافر ہی ہوں۔ آپ ان کی اولاد ہیں، اب آپ ان کے لیے سہارا ہیں۔ جب بچپن میں تم بچے تھے وہ تمہارے لیے سہارا تھے، انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا پوسا۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، اب تم نے بے شک وہ کافر ہے، تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برا سلوک نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں جو ہے رب کے ان کے سب معاملات میں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو یہ بات ان کی نہیں ماننی، شرک والی بات ان کی نہیں ماننی۔ باقی دنیاوی معاملات میں ان کی بھرپور خدمت کرو، ماں باپ ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا تھا، مشرک باپ نے، کہ تو میرے بتوں کی توہین کرتا ہے، انکار کرتا ہے، واہجرنی ملیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا اور میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا، بدتمیزی نہیں کی۔ باپ مشرک ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اے باپ میں گھر کو چھوڑتا ہوں تیرے حکم پر، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ اپنا اخلاق جو ہے نہیں ختم کیا۔ باپ نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا کہ میرے گھر سے نکل جا، تو میرے بتوں کی توہین کرتا ہے، نہیں مانتا تو واہجرنی ملیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظر سے دور ہو جا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی توہین نہیں کی، ان سے غصے سے نہیں بولے، کہا ٹھیک ہے ابو جی میں جاتا ہوں گھر سے، میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ تو ماں باپ کیسے بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بات میں کر رہا تھا حدیث کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عملوں میں سے سب سے اعلیٰ عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے، کہ آپ دوسروں کی عزت کریں، احترام کریں، عزت سے بولیں، اوئے توئے نواب نہ بنیں، بدتمیزی نہ کریں، ادب و احترام سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں۔ جتنی حد ہے ان کا احترام کرنے کی اتنی حد ہے، اس کا حکم دے دیا اللہ نے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حد بندی کر دی اللہ نے۔ لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر کہیں کہ شرک کر، جس کا تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے شرک کرنے کا، تو فلا تطیعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا حکم نہیں مانا، حد قائم کر دی اللہ نے کہ اگر شرک کے لیے کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، پھر ان کی بات نہیں ماننا۔ باقی دنیاوی معاملات میں ان کی بات مانو، جو کھانا مانگتے ہیں وہ دو، جو لباس مانگتے ہیں وہ دو، جو ضرورت کی چیز مانگتے ہیں وہ دو ان کو۔ لیکن اگر وہ تمہیں شرک کا کہیں تو پھر فلا تطیعہما، پھر تم ان دونوں کی بات تم نے نہیں ماننی۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی یہ نعمت ہے سب سے بڑی ایمان، جس کو اللہ نے کھرا ایمان دے دیا اس کا کردار بھی کھرا ہی ہو جائے گا۔ جس کا ایمان خالص ہوگا اس کا اخلاق بھی خالص ہوگا۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا، ملاوٹ ہوگی، کفر و شرک کی، منافقت کی، ہیرا پھیری کی، جس کے ایمان میں یہ ملاوٹیں ہوگی اس کا عمل بھی درست نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ جس کا ایمان خالص نہیں اس کا عمل بھی خالص نہیں ہوگا اور قابل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے اور مزاروں پر بتوں کے سامنے سجدے بھی کرتا ہے، تو اس کلمے کا فائدہ کیا ہوا؟ کلمہ تو ختم ہو گیا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے
وہ خالص ایمان ہے اور خالص نیک عمل ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک قرار دیا ہے۔ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر، دنیا کی نعمتوں کی خاطر اس بہت بڑی نعمت کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس بڑی نعمت کو چھوٹی نعمتوں پر قربان نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ چھوٹی نعمتوں کو بڑی نعمت پر قربان کر دیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات کی۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے کوئی بھی جان مال عزت کی قربانی ہو سکتی ہے تو ضرور کر دیں۔ کافر اگر تمہارے جو ہے تمہارے علاقے میں، تمہاری بستی پر، ملک پر حملہ کرتے ہیں، توحید کی وجہ سے پھر قربانیاں دے دو، مال کی، جان کی، سب قربانیاں دے دو۔ توحید کے لیے اگر وہ دشمنی کرتے ہوئے، توحید سے دشمنی کرتے ہوئے تم جو ہے تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، جہاد کے لیے ڈٹ جاؤ ان کے سامنے۔ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، بیٹے قربان ہوتے ہیں، کر دو، لیکن توحید کو نیچا نہیں دکھانا، توحید ختم نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور وہ جھوٹی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، حرام چیزیں جو ہے، حرام کام جو ہے وہ اپنی من مرضی سے کسی چیز کو حرام کر لیا، کسی کو حلال کر لیا، یہ جو ہے یہ ان کا کفر ہے۔ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ کافرون، کیا بس ساتھ نعمتوں اللہ کی کہ وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ اپنے جو ہے پیروں کے ذریعے جو ہے ان کے کہنے پر ان کو حرام کر لیتے ہیں، تو پیر اللہ سے بڑھ گئے ہیں، اللہ سے اعلیٰ ہو گئے ہیں، افضل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کیا دیا تم کو؟ جن کے تم اللہ کے مقابلے میں ماننا شروع ہو گئے ہو، انہوں نے تمہیں دیا کیا ہے؟ سوچو تو صحیح ذرا۔ کائنات کا خالق و مالک جو ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا پیروں کی خاطر، ان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال کر لیتے ہیں، کسی کو حرام کر دیتے ہیں، یہ کفر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، ما ان کی، لا یملکو جو نہیں اختیار رکھتے، لہم واسع ان کے رزق، کسی رزق کا، من السماوات تمام آسمانوں سے، والارض تمام زمینوں سے، شیئا کچھ بھی۔ فرمایا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی زمین کی چیز نعمت، کوئی آسمان کی نعمت انہوں نے نہیں پیدا کی، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان سے، بادلوں میں سے کوئی بارش کا قطرہ جو ہے نیچے گرایا تمہارے لیے؟ تمہاری فصلیں خشک ہو رہی ہیں، تمہارے گلے خشک ہو رہے ہیں، پانی کے بغیر تمہارے مویشی مر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان سے کوئی ایک قطرہ بھی اتارا ہے پانی کا تمہارے لیے؟ دیکھیں کتنی دلیلیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ ہر بات دلیل سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہیں اختیار رکھتے واسطے ان کے کسی بھی رزق کا، زمین سے ایک پودا نہیں پیدا کر سکتے، ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے، ایک کسی درخت کو پھل نہیں لگا سکتے، ان کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کو اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کے رزق جو ہیں ان میں سے کسی کی چیز کا وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تمام خزانے رزق کے اللہ کے پاس ہیں آسمان پر، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زمین کے تمام خزانے، زمین کے اوپر دیکھنے، سبزیاں، اناج، پھل وغیرہ، اور زمین کے اندر دیکھنے، تیل ہے، دھاتیں ہیں، سونا ہے، کیا کچھ ہے، کیا یہ سب کچھ انہوں نے پیدا کیا؟ سوچیں ذرا، اگر یہ زمین کی نعمتیں جو ہے بندوں کے اختیار میں ہوتی ہے تو کوئی بھوکا ہی نہ مرتا، سب جو ہے عیاش بن جاتے، سب جو ہے وہ موجیں مارتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ ہم نے تمام لوگوں کو برابر کا رزق جو ہے نہیں دیا تاکہ وہ جو ہے آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائے۔ ایک چودھری دوسری چودھری سے حسد کرتا ہے، اس پر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے، اس کو فنا کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ میرے برابر کیوں ہو گیا؟ چودھری تو میں تھا، یہ چودھری کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم اس لیے سب کو جو ہے زیادہ رزق نہیں دیتے، پھر یہ انہوں نے آپس میں جو ہے گتھم گتھا ہونا تھا، لڑنا تھا، حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، اس لیے ہم نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا۔ فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ زمین و آسمان کے خزانوں میں سے کسی کو رزق دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ایک اور آیت ہے کہ تمام خزانوں کی کنجیاں جو ہے وہ اللہ کے پاس، کوئی شخص اس کے خزانوں میں سے ایک چیز بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتا، اس کا پورا کنٹرول ہے، حکمرانی ہے، قبضہ ہے اپنے خزانوں پر، وہ اپنی مرضی سے جس کو زیادہ دے، مرضی سے جس کو تھوڑا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ، پس نہ تم بیان کرو بات سے اللہ تعالیٰ کی الامثال، تمام مثالیں، یہ جو اللہ کے بارے میں جو ہے مثالیں بیان کرتے ہو کہ اس کو انسانوں سے فٹ کرتے ہو، یہ نہ کرو۔ مثلا کہتے ہیں دو جی، مشرک کہتے ہیں دو جی دیکھیں جی افسر کو ملنا ہو تو پہلے چپڑاسی سے جو ہے بات کی جاتی ہے، اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی صاحب سے کہو کہ فلاں آیا ملنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے ایسی مثالیں اپنی جو ہے تمہاری انسانوں کے مجھ پر فٹ نہ کرو، میرا کوئی چپڑاسی نہیں ہے، میرا کوئی دربار نہیں ہے، تم اپنے دل میں مجھے پکارو، میں سن رہا ہوتا ہوں، میں جان رہا ہوتا ہوں، میں نے کسی کو اپنا چپڑاسی مقرر نہیں کیا۔ ہاں رہنمائی کے لیے پیغمبروں کی رہنمائی لازم ہے کہ آپ نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا رزق میں سے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ پیغمبروں نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طریقہ پیغمبروں سے سیکھیں گے، اور التجا اور دعائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے ڈائریکٹ۔ دعا جو ہے پیغمبروں سے بھی کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن دعا کا جو طریقہ ہے، اس کی جو شرائط ہیں کہ دعا کو قبول کروانے کے لیے یہ شرطیں لازمی ہیں، روزی حلال ہو، خالص ایمان ہو، خالص عمل ہو، نیک نیتی ہو، خلوص ہو، یہ ساری صفات جو ہے اللہ نے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوں گی تو پھر دعا آگے بڑھے گی، اگر یہ صفات نہیں ہیں تو دعا اوپر جائے گی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے غلط نماز پڑھی ہے اس کی نماز جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ آسمان کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ پیغمبروں سے سیکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اس مانگنے کا طریقہ پیغمبروں سے سیکھنا ہے، اور اس مانگنے میں کسی چپڑاسی کو شامل نہیں کرنا۔ جیسا مکہ والے کہتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تم لات منات عزا کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم یہ لات منات عزا جو بزرگوں کے بت ہیں، ہم ان سے اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور وہی عقیدہ ہمارے اندر ہے۔ ہم بھی جو قبروں والوں کو جو ہے وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ بابا میری تیرے اگے، تیری اللہ دے اگے، بابا لیلا ککڑ دے دے پتر، یہ ساری باتیں بنائی ہیں انہوں نے۔
تو اس بات میں اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو واسطے اللہ کے تمام مثالیں، یہ گمراہ مثالیں جو گھڑتے ہو تم، یہ اللہ کے لیے نہ، اللہ پر فٹ نہ کرو کہ اس کے لیے چپڑاسی ضروری ہے، تمہارے لیے چپڑاسی ضروری ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مجھ سے دعا کرنے کے لیے چپڑاسی سے اجازت لو پہلے، یہ تمہاری باتیں ہیں، اپنی باتیں مجھ پر نہ فٹ کرو کہ جی پہلے چپڑاسی صاحب سے کہو، کہ صاحب سے کہو جی اندر صاحب بیٹھے ہیں جی فلاں آپ کو ملنے آیا جی اندر آ جائے یا نہ آ جائے، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اپنی مثالیں، انسانوں کی مثالیں مجھ پر نہ فٹ کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر آپ چپڑاسی رکھیں گے اللہ کے لیے تو پھر تو وہ اللہ مخلوق جیسا ہو گیا، جیسے مخلوق میں صاحب ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی صاحب بن گیا، نعوذ باللہ۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم تو جاہل بنے پھرتے ہو ایسی باتیں کر کے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ذرا بلدہ وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا ایک مثال، عبدن ایک بندے کی، مملوکن جو غلام ہے، لا یقدر، وہ نہیں قدرت رکھتا، نہیں طاقت رکھتا، لا شیء، اوپر کسی بھی چیز کے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو کسی بھی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہ کسی کا غلام ہے۔ اب غلام جو ہے مالک کا، اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، وہ تو وہی کرے گا جو اس کا مالک کہے گا، وہ وہی کہے گا جو اس کا مالک کہے گا، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے، اللہ بیان کرتے ہیں مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مثال کے میں دلیل، کہ ایک جو ہے بندہ ایسا ہے جو مملوک غلام ہے، اور وہ لا یقدر ولا شیء، نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی بھی چیز کے، کوئی اختیار نہیں اس کے پاس، وہ اپنے مالک کے گھر میں غلام کی طرح رہتا ہے، اور کسی بھی چیز کا وہ اختیار نہیں رکھتا ہے اس گھر میں۔ ومن، اور دوسرا وہ شخص ہے، رزق نہ ہو، جس کو ہم نے رزق دیا ہم نے جس کو، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، رزق اچھا، فہو، پس وہ شخص، ينفق، کو خرچ کرتا ہے، من ہو، اس رزق میں سے، سرن، چھپا کر، و جہرن، اور ظاہر طور پر۔ حل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ کسی کا مکمل طور پر غلام ہے، کسی بھی چیز کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ من مرضی سے خرچ کر لے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو رزق دیا اپنی طرف سے، اور وہ ہمارے دیے رزق میں سے ظاہری طور پر چھپا کر جتنا مرضی خرچ کرے، اس کو اختیار ہے، ہم نے دیا ہے۔ تو کیا پہلا بندہ جو اپنے مالک کا غلام ہے، اور دوسرا جو آزاد ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، اور وہ دن بھر چھپا کر یہ ظاہر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنی مرضی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یا اس کو اور مختصر کر لیں کہ دو بندے ایسے ہیں، ایک مالک ہے، دوسرا اس کا غلام ہے۔ مالک اپنے گھر کی ہر چیز کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن غلام جو ہے وہ مالک کی مرضی سے اس کے گھر کی کوئی چیز جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے اور اس کو خرچ کرنے کا بھی اجازت دی ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھ کر خرچ کرے۔ دوسرا جو غلام ہے اپنے مالک کا، وہ اپنے مالک کی کسی بھی نعمت کو جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو بات ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے اختیار رکھنے والا ہے، دوسرا بے اختیار ہے۔ اختیار رکھنے والا بے اختیار کیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں۔ یہاں تعریفوں کی بات کیوں ہے؟ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا غلام نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ کر وہ خرچ کرے، لیکن اس کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کی وہ مملوک ہے، وہ اللہ کا جو ہے ملکیت میں ہے۔ ہر شخص جو ہے، ہر انسان جو ہے اللہ کا غلام ہے، مملوک ہے، وہ اپنے اللہ کے حکم کے بغیر، فیصلے کے بغیر کہیں نہیں خرچ کر سکتا۔
اگر وہ کہتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے غریبوں مسکینوں میں خرچ کرو، تو اپنی جو ہے زکوٰۃ کو جو ہے کسی برے کام میں خرچ نہیں کرے گا، امیروں کو نہیں دے گا، یہ چور ڈاکو لٹیرے جو ہے حکمران ان کو نہیں دے گا اپنی زکوٰۃ، وہ غریبوں مسکینوں ہی کو دے گا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب تعریفوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، جو کسی کا مملوک نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے پوچھ کر فیصلے نہیں کرتا۔ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ پابند ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے، لیکن اللہ کسی کا پابند نہیں، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے بارش کیوں نہیں برسائی یا بارش کیوں برسائی ہے، لیکن وَهُمْ يُسْأَلُونَ، سب انسان جو ہے وہ اللہ ان سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے میرے حکم کے خلاف فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا، اور فلاں کام کیوں کیا تھا تو نے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، قیامت کے دن ہر شخص پوچھا جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سب سے قیامت کے دن جو ہے تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا کہ تم اس نعمتوں میں جو ہے فضول خرچی کیوں کی تھی، کنجوسی کیوں کی تھی، تم نے میری نعمتیں حرام طریقے سے، لوٹ مار کے طریقے سے، فراڈ سے میری نعمتوں پر قبضہ کیوں کیا تھا۔ ہر شخص سے جو ہے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ساری مخلوق پر رحیم و شفیق ہے۔ پوچھ تو اس سے ہوئے جو زیادتی کرتا ہے، جس نے چوری کی ہے اس سے پولیس پوچھ کے کرتی ہے کہ تو نے کہاں کہاں سے چوری کی ہے اور کیا کیا مال چوری کیا ہے اور اس کو پھر کہاں خرچ کیا ہے۔ جو بندہ بے گناہ ہے، صاف ستھرا، اس کو تو پولیس جو ہے وہ کوئی نہیں پوچھتی اس سے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی مخلوق سے، کیونکہ سب کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، اس لیے اللہ پوچھے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا تھا اس کو تم نے کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کس طرح کھایا۔ تو یہ سب سوال جو ہے مخلوق سے ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعریفوں والا ہے کہ اس سے کوئی بھی حساب نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس سے جو ہے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا ہے، لیکن وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کیوں کی، تم نے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیوں نہیں کیا، تم نے حلال روزی کیوں نہیں کھائی، تم نے چوری ڈاکے سے لوگوں کا مال کیوں کھایا، تم نے، وہ پوچھ لے گا۔ لیکن چونکہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا مخلوق سے، اس لیے اس سے پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے پوچھ سکے گا۔ بل اکثرہم، بلکہ زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے بے علم ہے، جاہل ہے، ان باتوں کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کیا کہتا ہے، کہ کیا کوئی عالم اور فاضل جو ہے جاہل جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے رزق کو جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق آزادی سے خرچ کرنے والا اور اس کے مقابلے میں کسی مالک کا غلام جو ہے جو کسی چیز میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کیا دونوں آقا اور غلام برابر ہو جائیں گے؟ آقا اور غلام کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آقا تو اپنی ہر چیز پر مالک ہے، جس سے مرضی خرچ کرے، جب چاہے خرچ کرے۔ غلام جو ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے مالک کا غلام ہے، وہ اس سے پوچھ کر ایک چیز بھی خرچ کرنی ہے تو مالک سے پوچھ کر خرچ کرے گا۔ کتنی آسان دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ظالموں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا۔ آگے فرمایا دوسری مثال اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مثال، رجلین، دو مردوں کی، احدہما، ایک ان دونوں میں سے اب کا منہ گونگا ہے، لا یقدر، نہیں قدرت رکھتا، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، وہو کل، اور وہ بوجھ ہے،
کلن کے معنی بوجھ ہے، علی مولا ہو، اوپر اپنے آقا کے۔ ایک بندہ جو ہے اپنے مالک کا غلام ہے اور وہ گونگا ہے، اب مالک اس کو بھیجتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس سے جو ہے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، اس کو کہو وہ پیسے دو۔ اب اس کی زبان چلتی نہیں، وہ گونگا ہے، وہ جائے گا تو اس کو کیسے یہ بات سمجھائے گا؟ وہ اگر اگلا آدمی اشاروں سے نہیں سمجھتا تو پھر کس طرح سمجھائے گا گونگا آدمی؟ وہ اس کا تو جو ہے بھیجنا جو ہے بیکار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا، طاقت رکھتا اوپر کسی بھی چیز کے، وہ کلن، اور وہ گونگا غلام جو ہے وہ بوجھ ہے، علی مولا ہو، اوپر اپنے آقا کے۔ اینما، جہاں کہیں بھی، ویئر ایور، یوجہ، وہ بھیجتا ہے، ہو اس کو، لا یاتے، نہیں آتا وہ، بخیر، ساتھ کسی بھلائی کے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے جا کے فلاں کو کہو کہ جاؤ، میں نے تم نے مجھ سے اتنے پیسے ادھار لیے تھے، وہ مجھے واپس کرو۔ تو اس کی تو زبان تو بولتی نہیں، تو وہ آگے بات کیسے کرے گا، سمجھائے گا کیسے؟ اس لحاظ سے وہ تو بیکار ہے، بوجھ ہے اپنے مالک پر۔ جہاں بھی اس کو بھیجے گا وہ اپنا جو ہے کام کر کے نہیں آئے گا، کیونکہ بول ہی نہیں سکتا، اگلے کو بات سمجھا ہی نہیں سکتا۔ وہ فرمایا حل یستوی، کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے؟ حل یستوی ہوا، کیا یہ شخص جو ہے گونگا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن، اور وہ شخص، یامر، جو حکم دیتا ہے، بالعدل، ساتھ حقیقی انصاف کے۔ ایک شخص گونگا ہے، دوسرا جو ہے لوگوں کو اللہ کے انصاف کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں کا حق نہ کھاؤ، لوٹ مار نہ کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ایک جو ہے وہ خیر کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے، ایک شخص دوسرا جو ہے وہ گونگا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ان کا مقصد، ان کی منزل، ان سے فائدہ برابر ہوگا؟ گونگا تو وہ کسی کو بول کر بتا ہی نہیں سکتا کہ میں کس معاملے کے، کس غرض کے لیے آیا ہوں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ کی باتیں جو ہے وہ عدل کی، ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ تو یہ انصاف کرنے والا اور گونگا جو ہے جو بولتے ہی نہیں ہے، انصاف کی بات ہی نہیں کہتا، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اور یہ جو میں یامر بالعدل، اور جو شخص حکم دیتا ہے ساتھ انصاف کے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، حق لوگوں کو بتاتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ گونگا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو مولوی نے ڈرا ہی دیا کہ قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا، قرآن نہ سمجھ کر پڑھنا، وہابی ہو جائیں گا، گمراہ ہو جائیں گا۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ان جعلی علماء اور مفتیوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کو نہ اللہ کا شرم و حیا ہے، نہ اس کی مخلوق کا شرم و حیا۔ ان کو شرم و حیا صرف اپنے پیٹ کا ہے کہ شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کے فتنے میں لوٹ مار کے مواقع بہت وسیع ہیں، اس لیے پیٹ کو بھرنے کے لیے نا یہ نظام ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اسلام نافذ کریں گے تو ایک تو ان کے اندر جو ہے اسلام نافذ کرنے کی جو ہے حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بڑے عالم نہیں ہیں، جاہل ہیں، جعلی علماء مفتی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ وہ اسلام نافذ کریں گے تو یہ لوٹ مار، یہ پیٹ بھرنا جو ہے آگ کے انگاروں سے ان کا بند ہو جائے گا، یہ عیاشیاں، یہ لوٹ مار، یہ موج میلے جو ہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر اسلام نافذ کیا تو۔ اس لیے وہ کفر کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اسلام نافذ کریں گے تو پھر جو ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں بھوک ہے، کہ گھروں میں بھوک ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی بھوک ہی ہے، پھر لوٹ مار کی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ اگر اسلام نافذ کریں گے
تو پھر یہ مال بنانے کے موقع نہیں ملیں گے، حرام اکٹھا کرنے، قوم کا حرام طریقے سے پیسہ لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا، اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ ہے سوچ ان بدبختوں کی، جو قرآن جو ہے، قرآن کے نظام کو، آسمانی دین کو نہ قبول کرتے ہیں، نہ لوگوں کو قبول کرنے دیتے ہیں، اور کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایسے گونگے ہیں جو حق نہیں بیان کر سکتے۔ حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، حق یہ ہے۔ اور یہ ظالم جعلی علماء، مفتی جو ہے، یہ گونگے ہیں، یہ حق نہیں بول سکتے، یہ اپنے پیٹ کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، یہ حق کو سامنے نہیں رکھتے، یہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اس لیے انہوں نے چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور ظالموں کا نظام اور جو ہے فتنہ آئین جو ہے انہوں نے اس لیے مسلط کیا ہوا ہے۔ دیکھ لیں تمام فرقوں کے علماء، مفتی جو ہے وہ اس نظام کی جو ہے حمایت کر رہے ہیں، ووٹ لے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، کفر مسلط کر رکھا ہے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ اس قوم کا جو حشر کر دیا ہے کہ غریبوں مسکینوں کے لیے یہ روکھی سوکھی کمانا بھی جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا فلسفہ بھی اپنے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، امت کو بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کی، امیروں کی، دولت مندوں کی دولت میں سے 40واں حصہ، 40 روپیوں میں سے 1 روپیہ جو ہے نکال کر جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو، تاکہ غریب یتیم جو ہے وہ بھی روکھی سوئی کھا کر ہی پیٹ بھر لے۔ اب 40 روپیہ اپنے گھر پہ خرچ کریں، 1 روپیہ 40 میں سے 1 روپیہ جو ہے غریبوں مسکینوں دے دے، باقی 39 روپیہ اپنا خرچ اپنے لیے رکھیں گے۔ یہ کوئی بہت بڑا عذاب ہے، بہت مشکل کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا فلسفہ بتا دیا تھا کہ دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے، اور اس شیطانی فتنہ جو ہے، ملعونوں کا جو فتنہ ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ غریبوں کے ہر لقمے پر ٹیکس ہے، ہر لقمے پر ٹیکس غریبوں سے لیا جاتا ہے، اور اس ٹیکس کی دولت جو ہے وہ حکمران جو ہے، اسمبلیوں والے جو ہے، ان کو جو ہے اندھا دھند جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ دیکھیں سینٹ کا جو چیئرمین ہے، اس کے 12-13 لاکھ روپیہ جو ہے مہینے کا، اس نے کوئی دفتر جو ہے سینٹ جو ہے اور اس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کی 13 لاکھ روپیہ تنخواہ بنا دی، اور سرکاری گاڑی، سرکاری مکان، سرکاری سہولتیں، یہ اس کے علاوہ جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ اس سے قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے، اور سرکاری گاڑیاں، سرکاری چیزیں، کھانے پینے کے مشروبات، کھانے، کتنی چیزیں جو سرکاری ہیں، کیوں بھائی انہوں نے جو ہے اسمبلیوں کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ اس کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ قوم دن بدن جو ہے قرضوں میں ڈوب رہی ہے، بھوک میں ڈوب رہی ہے، اور یہ لٹیرے، ظالم، بے رحم ڈاکو چور جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے۔ ایک جاہل ممبر اسمبلی، مولوی، مفتی، جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ آسمانی علم ہے اس کے پاس، نہ کافروں کی شیطانیت کا علم ہے اس کے پاس، یعنی یہودیوں کے علم کی ڈگری بھی نہیں ہے، LLB ڈگری بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ آج ایک انٹرویو میں بات کر رہا تھا، عورت تھی، اس سے جو پوچھ رہا تھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، میں YouTube پہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی 4 لاکھ۔ تو ایک وہاں پر ملازم تھا بیچارہ، اس سے پوچھا تیری کتنی ہے بھی؟ وہ کہتا جی مجھے تو 20,000 ملتا ہے۔ اب کہاں 8 لاکھ اور کہاں 20,000؟
کوئی ہے کوئی انصاف والی بات؟ کیا اس عورت نے جو ہے اسمبلی کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، اس کو 4 لاکھ روپے ملتا ہے، اور یہ تنخواہ ہی تنخواہ ہے، باقی جو سہولتیں ہیں، ایئر لائن کا ٹکٹ فری، کھانے فری۔ ایک مولوی جو ہے اس کا بیان آیا تھا میڈیا پر اس کے بارے میں کہ اس نے 5 سال میں 64 لاکھ روپے کی لسی پی لی تھی۔ اب 64 لاکھ کی لسی ہے، باقی کھانا پینا جو ہے، فروٹ جو ہے، عیاشیاں جو ہے، وہ اس پر کتنا خرچ ہوگا؟ تو یہ باتیں جو ہے ساری جو ہے یہ ظلم ہیں مسلمانوں پر۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اور یہ ساری عیاشیاں خرمستیاں جو ہے یہ کافروں کے بینکوں کا قرض، سودی قرضہ ہے، اور لوگوں پر بے جا ٹیکس ہیں جن کے ذریعے یہ سارا ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور ان علماء اور مفتیوں کو ذرہ بر بھی اللہ کا حیا نہیں ہے۔ یہ اتنے بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کو ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ میرے نبی کے گھر میں اگر جو ہے میرے نبی کے صحابہ کے گھر میں اگر بھوک تھی تو میرے نبی کے گھر میں بھی جو بھوک تھی۔ جو مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے نبی کریم علیہ السلام، ان کے صحابہ کے گھر میں اگر بھوک تھی تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھوک تھی۔ یہ 64 لاکھ کی لسی پینے والا بے غیرت مولوی جو ہے، اس نے کبھی نبی کی سیرت پڑھی ہے؟ کبھی اس نے نبی کی کوئی بات سیکھی ہے؟ اس نے یہ ٹیکس کہاں سے حلال کر دیا ان بدبختوں نے؟ قرضوں اور ٹیکسوں کے ذریعے جو ہے لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ ان بے غیرتوں کو ذرا بھی حیا نہیں ہے، یہ اس قدر بے حیا ہو گئے ہیں، ذرا بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ یہ اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ سراسر جعلی ہیں، علماء بھی اور مفتی بھی۔ یہ اصل میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، یہ بدماشی سے مسلط ہیں اس قوم پر۔ تو اللہ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ ایک جاہل آدمی ہے، بول نہیں سکتا حق کی بات، اور دوسرا جو ہے حق کی بات کہتا ہے، وہ کس طرح برابر ہو گئے؟ یہ جعلی جو ہے علماء اور مفتی اور ممبران اسمبلی، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہاتھ ہی اٹھاتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی انصاف ہے قوم کے ساتھ؟ قوم کے بچے کتنی ڈگریاں لے کر جو ہے وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، اور یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر جو ہے کم از کم 4 لاکھ ان کی تنخواہ ہے مہینے کے، باقی جو لوٹ مار سہولتیں ہیں سرکاری، گاڑیاں، آنے جانے کا خرچ، مشروبات، پھر جو ہے اجلاس کے دنوں میں ان کو کتنے ہزار روپے ڈیلی ملتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ جو ڈگریوں والا ہے وہ تو بیچارہ بھوکا مرے، اور یہ خبیث شیطان جو ہے جاہل ہیں یہ قوم کو لوٹیں داڑیاں رکھ کر کہ یہ عالم صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں؟ یہ انصاف ہے اس قوم کے ساتھ؟ تو اللہ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی عظیم مثالیں دی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہ بدبخت جو بے غیرت ہو گئے ہیں، جن کو اللہ کا حیا نہیں ہے، نہ اس کی مخلوق کا حیا ہے، یہ آپ کی نہیں سنیں گے، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ ظالم ہو چکے ہیں، یہ تم پہ رحم نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران شریر قسم کے آ جائیں گے، بدماش ٹائپ حکمران بن جائیں گے، فانتظر القیامہ، پھر قیامت ہی کا انتظار کرنا۔ رو رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ بھی نہیں سن رہا کہ وہ اس کو بھی غصہ ہے کہ تم نے میری زمین اور مخلوق پر جو ہے ووٹ دے کر تم نے ان بے غیرتوں کو جو ہے مسلط کیا ہے، کافروں کا فتنہ تم نے مسلط کیا، اب بھگتو تم جو کچھ کیا تم نے۔ اب کیوں روتے ہو؟ ان بے غیرتوں کو تم ہی نے ووٹ دے کر جب مسلط کیا اپنے اوپر، اب ان کے ظلم برداشت کرو،
اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ووٹ دینے سے پہلے سوچنا تھا کہ کس کو کرسی پہ لا رہے ہو۔ نیکوں کو لاتے کرسیوں پر تو وہ نیکی کرتے، تم نے بدماشوں کو کرسیاں دے دی ہیں، اب بدماشی کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ اللہ تو کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، تم نے اللہ کی سنی ہی نہیں ہے۔ تم نے جو ہے سورۃ کافرون بھی نہیں پڑھی ترجمے کے ساتھ، تم نے میرے باقی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جن میں نے کہا کہ اب جو ہے وہ مکمل دین اللہ کا نافذ کرو۔ تم نے تو کافروں کے دین کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا۔ اگلا سٹیپ جو ہے دین نافذ کرنے کا، اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرنے کا، وہ کب آئے گا؟ تم سے پہلا سٹیپ جو ہے پہلا قدم نہیں اٹھایا کہ کافروں کو کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ یہ حق کی بات کیوں نہیں کہتے؟ گونگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا گونگا آدمی اور جو عدل و انصاف کی بات کرنے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عدل و انصاف کی بات نہیں کرتا ہے وہ گونگا ہے، اللہ نے اس کو گونگا قرار دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حق کی بات نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی کہ تم نے منہ بند کیوں رکھا تھا، حق بات کیوں نہیں کی تھی تم نے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ تو قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا۔ اس لیے یہ ظالم جو ہیں جلدی جو مفتی علماء یہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ان کی بدماشی ہے، ان کی شیطانیت ہے، یہ لوگوں کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اگر لوگ قرآن پڑھے ہوتے تو آج ان ظالموں کو ووٹ دے کر جو ہے اپنے اوپر مسلط نہ کرتے ان شیطانوں کو۔ یہ ان عوام کا قصور ہے اور اس قصور کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔